आपको बताएंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स का मसला है कि हल होने को नहीं आ रहा। ईद की छुट्टियां भी टेक्सटाइल मालिकान के लिए मुश्किल का बायस बन गई हैं। एक तरफ तवील छुट्टियां और एक्सपोर्टर्स नाराज हैं, दूसरी तरफ एफबीआर ने भी रिफंड्स ताखीर से जारी करने का इंदिया दे दिया है। आपको बता रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स का मसला है कि हल होने को नहीं। ईद की छुट्टियां भी टेक्सटाइल मालिकान के लिए मुश्किल का बायस बन गई। एक तरफ तवील छुट्टियों पर एक्सपोर्टर्स नाला तो दूसरी जानिब एफबीआर ने भी रिफंड ताखीर से जारी करने का इंदिया दे दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, ईद के ऊपर 5 छुट्टियां जो हैं जिस पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर खुश दिखाई नहीं देते, क्योंकि कहते हैं आलमी ऑर्डर्स एक तरफ उसके अंदर ताखीर साबित होगी, जबकि इसके साथ साथ जो एफबीआर से रिफंड्स जारी होने उसके लिए एफबीआर की जानिब से तवील छुट्टियों के बिना के ऊपर मई के पहले हफ्ते में रिफंड जारी करने का इंदिया जो है दिया गया, जिस बिना पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कहते हैं पहले 5 रोज़ की छुट्टियां, जिससे जो ऑर्डर्स जिनका वक्त बिल्कुल सर के ऊपर आया हुआ था, वहाँ जब लेबर 5 दिन की छुट्टियां करेगी तो उसके बाद जब वापस आएंगे तो कम व बेश जो है वो ऑर्डर्स ज़्यादातर मुतासर होंगे। जब ये ऑर्डर्स मुतासर होंगे तो ग्राहक नाखुश होंगे, और दूसरी तरफ जो बड़ी तादाद में अमाउंट्स गवर्नमेंट की तरफ वाजिबुल अदा रिफंड्स की शक्ल में पड़ी हुई, वो भी एफबीआर ने कह दिया है कि अब प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि 5 दिन की तवील छुट्टियों के बिना के ऊपर स्टाफ इस हफ्ते में कम अवेलेबल होने की बिना के ऊपर अब ये ईद के बाद मई के पहले हफ्ते में रिफंड जारी होंगे। तो ये ज़राए के मुताबिक जो एफबीआर से खबर जो एक्सपोर्टर्स को मिली है, जबकि एक्सपोर्टर्स के हवाले से उनसे मुलाकात भी की, तो एक्सपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि छुट्टियां अगर 5 हैं तो इंडस्ट्री के लिए इसे कम किया जाए, और साथ ही रिफंड्स के लिए एफबीआर को सख्ती की जाए, क्योंकि अगर इस हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिलते तो ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के हवाले से कुछ मुश्किलात सामने आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी मौशी मुश्किलात जो हैं उसने एक्सपोर्टर्स को घेरे हुआ है। एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, डिक्लाइन का शिकार है, गुज़िश्ता 6 माह से एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। अगर ये तसलसल और गैर संजीदगी रही 5 दिन की छुट्टियां और ताखीरी जो मौशी पॉलिसियां हैं जिसमें रिफंड्स लेट जारी होना, तो इससे ज़्यादा मुश्किल हालात जो हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए पेश आएंगे। जी, रिफंड्स में ताखीर से मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में भी दिक्कत होगी। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ महकमा कस्टम्स की जानिब से दरामदी मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खात्मे के समरात सामने न आ सके। बैंकों ने मसनूआत की दरामद के लिए एलसीसी नहीं खोली। रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा भी बेसुध होकर रह गया। कारोबारी तबके की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा कस्टम्स की जानिब से दरामदी मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खात्मे के समरात सामने न आ सके। बैंकों ने मसनूआत की दरामद के लिए एलसीज ही नहीं खोली। रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा भी नहीं, बेसूद होकर रह गया है। कारोबारी तबके की मुश्किलात हाल बरकरार हैं। दरामदी मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा, समरात सामने न आ सके। बैंकों ने मसनूआत की दरामद के लिए एलसीज न खोलने की इजाजत न दी। एलसीज न खुलने से रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा भी बेसुध। करेंसी बहरान के बायस कारोबारी तबके की मुश्किलात भी बरकरार। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कस्टम्स की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में दरामदी मसनूआत जो कि 350 से ज़ायद मसनूआत थी उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि 100% से ज़ायद तक आयद थी, वो रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, जिसमें गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स और दीगर मसनूआत शामिल हैं। और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रेगुलेटरी ड्यूटी के खात्मे से आवाम को रिलीफ मिलेगा और इससे दरामदी मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। ताहम इस हवाले से इसके जो सबरात है वो आवाम को या फिर बिजनेस कम्युनिटी को मिलते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि करेंसी बहरान जो है वो जूं का तूं है, और इसकी वजह से बैंकों की जानिब से एलसीज नहीं खोली जा रही, जिसकी वजह से वो बिजनेस कम्युनिटी जिनकी जानिब से बैरून ममालिक से मुख्तलिफ मसनूआत इम्पोर्ट की गई हैं, तो डॉलर न मिलने की वजह से उनकी एलसीज ही नहीं खुल रही, जिसकी वजह से उनकी जो दरामदी शिपमेंट्स है वो रास्तों में ही रुकी हुई हैं और उनके जो करोड़ों रुपए हैं वो फंसे हुए हैं। इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई में आवाम को या बिजनेस कम्युनिटी को फायदा देना चाहती है तो रेगुलेटरी ड्यूटी के खात्मे के बाद बैंकों को भी हिदायत जारी की जाए कि वो आज़ादाना तौर पर एलसीज खोलें, ताकि उनकी एलसीज खुलने के बाद जो इंपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनकी रकूम मुतल्लिका कंपनियों पर जहाँ से वो बैरून मालिक से इंपोर्ट की जाती है उनको पहुँचाई जा सके, और फिर वो सामान जो है वो पाकिस्तान पहुँच सके और उसकी कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो सामान पाकिस्तानी मार्केटों में आ सके और उसके बाद फरोख्त हो सके, जिसमें बहुत सारा रॉ मटीरियल भी है जो कि मुख्तलिफ ममालिक को जो बरामदी ऑर्डर या बिलखुसूस टेक्सटाइल से मुतल्लिका चीज़ें जब एक्सपोर्ट की जाती है तो उनका रॉ मटीरियल जो है वो भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किया जाता है, मगर
LCs نہ کھلنے کی وجہ سے یہ تمام مشکلات آ رہی ہیں اور حکومت اس معاملے کا نوٹس نہیں لے رہی. جی LCs نہ کھلنے سے درآمدی سامان کی کھیپ رکی ہوئی ہے. بہت شکریہ عمیر عصمت اپڈیٹ کرنے کے لیے. مہنگی بجلی، گیس، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کپڑا مارکیٹوں کے تاجروں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا ہے. جنرل سیکرٹری سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے کپڑے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں مہنگی بجلی، مہنگی گیس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کپڑا مارکیٹوں کے تاجروں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا. جنرل سیکرٹری سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے کپڑے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. بات کر لیتے ہیں فضیل احمد سے. اپڈیٹ کیجیے گا. حکومت کی جانب سے مسلسل بجلی کی قیمتوں میں ہر ماہ اضافے کے بعد جو کپڑا مارکیٹوں کے تاجر ہیں ان کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کی تباہی بڑھتی جا رہی ہے. کپڑا مارکیٹوں میں اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. سٹی کلوتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی شیخ صاحب بتائیے گا، مہنگی بجلی ہو، گیس ہو یا پھر ٹیکسز میں اضافہ ہو، اس سے کاروبار پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کاروباری طبقے کے کیا اس وقت مطالبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں جب سے اضافہ ہوا ہے تو یہ 6 مہینوں میں آپ دیکھ لیں ہمارے کپڑے کی قیمتوں میں تقریباً 30 سے 35% اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں مارکیٹوں میں اس وقت عید کی گہما گہمی ہوتی ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے بازاروں میں رونقیں ہوتی ہیں اور گاہک بے تحاشا دکانوں کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اس وقت ہر دکاندار میرے خیال سے فارغ بیٹھا ہے کیونکہ کام نہیں ہے. کام اس وجہ سے نہیں ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے. اب فیکٹریاں دیکھیں، فیکٹریاں بھی بند ہونے جا رہی ہیں، ڈائنگیں بند ہونی جا رہی ہیں، سائزنگ بند ہونے جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کاسٹ ہی نہیں کر رہا. اب دیکھیں جو بجلی پر سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے اور پھر نئے سرے سے اضافہ بھی کر دیا گیا. اس کی وجہ سے دیکھیں تاجر کیسے سروائیو کرے گا. ان کو چاہیے ایسے اقدامات کریں، تاجروں کو مشاورت میں شامل کریں تاکہ کچھ ایسے فیصلے ہو سکیں جس سے ملک جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جا سکے. جی بالکل، تاجروں کو مشاورت میں شامل کیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے. بجلی، گیس، مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ. فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں جنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں فرضی یا وجہ کچھ اور. انتظامیہ کی قیمتوں پر قابو پانے کے حوالے سے کارروائیوں کے نتائج توقعات کے برعکس نکلے. دکاندار 70 سے 100% تک منافع کمانے لگے. انتظامیہ کی روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی گرفتاریاں اور جرمانے بھی خاطر خواہ کمی لانے میں ناکام ہو گئے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں فرضی یا وجہ کچھ اور ہے. انتظامیہ کی قیمتوں پر قابو پانے کے حوالے سے کارروائیوں کے نتائج توقعات کے برعکس ہیں. قیمتوں پر قابو پانے کے لیے کارروائیوں کے نتائج توقعات کے برعکس سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل نہیں ہو رہا. دکاندار 70 سے 100% تک منافع کمانے لگا. ٹماٹر کی سرکاری قیمت 40، مارکیٹ میں درجہ دوم ٹماٹر بھی 60 روپے کلو ہو گئے. آلو کی سرکاری قیمت 40، مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا. پیاز کی سرکاری قیمت 50، مارکیٹ میں 75 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. اویس خان سے. اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، ضلع انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. متعدد گرا فروشوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. تاہم اس کے نتائج جو ہے وہ توقعات کے بالکل برعکس ہیں اور سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمت جو ہے کم ہے. تاہم عام مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے 70 سے 100% تک زائد ہے. اس حوالے سے سبزی منڈی کے آرٹی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا وجوہات ہے کہ سبزی منڈی کے اندر جو ہے قیمتیں کم ہیں لیکن عام مارکیٹ میں اس کے متعدد اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہیں 41 کا کہ انہوں نے ساہم مسئلے کی طرف ہماری عوام کی توجہ دلائی. روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کمیٹی ریٹ لسٹ بناتی ہے. مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ بنانے کے باوجود ضلعی انتظامیہ اس ریٹ لسٹ کو عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے. جو مسٹیٹ ہیں وہ نام کے چکر تو لگاتے ہیں لیکن کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. جو ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ کا مانیٹرنگ نظام اتنا کمزور ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو اس ریٹ لسٹ کے مطابق مال نہیں ملتا. منڈی میں عام طور پہ اشیاء کی قیمت کم ہوئی ہے. سبزیاں تقریباً تمام سستی دستیاب ہیں جبکہ بازاروں میں اسی طرح شہریوں کو مہنگے داموں پہ فروخت کیا جائے. مارکیٹ کمیٹی ریٹ لسٹ روزانہ کی بنیاد پہ بناتی ہے اس ریٹ لسٹ پہ، لیکن عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا. جی جو مسٹیٹ ہے وہ چند مخصوص علاقوں میں چکر لگاتے ہیں. اس کے ان مخصوص علاقوں میں چکر لگانے کے بعد وہ اپنا ایک رپورٹ بنا کے اس کے مطابق انہوں نے وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو مانیٹرنگ نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے.
میری اب بھی باب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لیس لسٹ پہ عمل کروانا چاہتے ہیں تو اس نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ شہریوں کو اس لیس لسٹ کے مطابق چیز ملے اور سہولت فراہم ہو جائے۔ جیسا کہ کہنے کے لیے طور پر مانیٹرنگ کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے سستے داموں اشیاء کی فراہمی ممکن ہو پائے۔ جرمانے کرنے کے باوجود جو ہے وہ یقینی طور پر نتائج جو ہے نہیں مل رہے اور شہری جو ہے گرا فروشی سے بڑی حد تک جو ہے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جی روزانہ کی جانے والی گرفتاریاں اور جرمانے بھی خاطر خواہ کمی لانے میں ناکام ہے۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں گے فیصل آباد کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ہسپتال انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج۔ شعبہ بیرونی مریضوں اور آپریشن تھیٹر میں کام بند کر دیا گیا۔ ایم ایس آفس کا گھیراؤ کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ آپ کو بتا رہے فیصل آباد کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ہاسپٹل انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج۔ شعبہ بیرونی مریضوں اور آپریشن تھیٹر میں کام بند کر دیا گیا۔ ایم ایس آفس کے گھیرا کرتے ہوئے دھرنا دیے رکھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ ینگ ڈاکٹرز نے ہاسپٹل انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کیا۔ شعبہ بیرونی مریضوں اور آپریشن تھیٹر میں کام بند کر کے دھرنا دے دیا۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل فیصل آباد میں احتجاج کے سبب دور دراز سے آئے مریض رل گئے۔ ڈاکٹر ہاسپٹل انتظامیہ مریض ڈاکٹر سے نالا، علاج کی سہولت نہ ملنے سے پریشان۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈی ایچ کیو ہسپتال کی جانب سے آج احتجاج کیا جا رہا ہے۔ شعبہ بیرونی مریضوں میں کام بند کر دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایم ایس آفس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری جانب مریض علاج کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ مریض موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کدھر سے آئے ہیں جی آپ؟ ادھر فیصل آباد سے آئے ہیں۔ بہت ماٹھ ہمارا لوگ سارے مسیح بھی دوائی لینے واسطے ایسے آئے ہیں تو بہت پریشانی لائی انہوں لوگوں نے۔ ڈاکٹر صاحب نے انہوں لوگوں نے دوائی تو دیو، حکومت کا مطالبہ بھی کرو، دوائیاں دیو غریباں لوگوں نے۔ یہ بہت پریشان کر لے ڈاکٹر جڑے۔ جی کو ڈاکٹر پریشان کر رہے ہیں جی۔ بھائی صبح سے آئے ہیں اور کرایہ بھی کسی سے مانگ کے آئے ہیں، کرایہ بھی کسی سے مانگ کے آئے، پیسے نہیں تھے اور یہاں آئے ہیں تو کہہ رہے ہڑتال ہے، نہ پرچی بنا رہے ہیں نہ دوائی دے رہے ہیں۔ کھانے کے لیے بچوں کے پاس آٹا بھی نہیں ہے 5-6 دن سے، ابھی ادھارے پیسے مانگ کے کسی سے آئی ہوں۔ میں نے خود کا کرانا ہے، میرا بڑا آپریشن ہوا تھا 2 مہینے پہلے اور پیٹ میں درد نہیں جاتا اور ساتھ ساتھ موشن بھی لگے رہتے ہیں۔ کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں جو ٹیکا لگتا ہے وہ بیک کا بہت مسئلہ۔ کرایہ مانگ کے لے کے واپس کس طرح جائیں گے؟ پتا نہیں کس طرح جاؤں گی، لیکن آرام آ جائے۔ میرے بچوں کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، میرے کمر میں اتنی درد ہے، بیٹھا بھی نہیں جاتا، سویا بھی نہیں جاتا۔ دیکھو بخار ہے، مریض ہے کہ وہ چیک اپ کے لیے یہاں پہ ہیں، مگر ڈاکٹروں کے احتجاج کے سبب مریضوں کو جو چیک اپ نہیں کیا۔ آپ بتا دیں سر جی صبح سے پریشان ہو رہے ہیں، دوائیاں بازار سے مل نہیں رہی کہ شارٹ ہوئی ہیں، ادھر سے یہ لوگ دیتے نہیں ہیں، لکھ کے بازار سے دے دیتے ہیں، بازاروں میں جاؤ وہ ملتی نہیں ہے، چیک اپ بھی نہیں کر رہے۔ آج تو صبح سے بند کری ہے، او پی ڈی وغیرہ سب بند کری ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ بالکل او پی ڈی کو بند کیا جس کے سبب یہاں پہ آئے مریض جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ مریض پریشان ہے، عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عزادار آپ کا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چھنگ میں مہروں کے درد میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ موبائل فون کے بے جا استعمال اور روڈ انفراسٹرکچر خراب ہونے سے کم عمر بچوں کے بھی اس مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بات کریں گے وسیم عزیز سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بیک پین اور اسی کے ساتھ نیک پین کے مسائل جو ہے وہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ او پی ڈی میں جو ان مسائل میں مبتلا مریضوں کی تعداد ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میرے ساتھ ہے ڈاکٹر خضر بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس کی بڑی ریزن کیا سمجھتے ہیں اور اس کا جو حل ہے، علاج ہے، وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ٹین ایجرز میں آج کل بڑا کامن دیکھنے میں آ رہا ہے، تو ہم او پی ڈی میں نا ڈیلی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاس آلموسٹ 50% پیشنٹ جو آتے ہیں نا وہ یا تو کمر کے اوپر والے حصے میں درد ہو رہا ہے گردن میں، اور یا کمر کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے۔ تو جو نچلے حصے میں درد ہے یہ موسٹ کامنلی ہماری جو روڈ کی کنڈیشنز ہیں نا یہ اتنی اچھی نہیں ہے، روڈ آئے دن ٹوٹے ہوتے ہیں اور جو بائک یوزرز ہیں ان کو اکثر یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کمر میں درد کے کمپلینٹ سے آتے ہیں۔ اور جو ہوتے ہیں یہ گردن میں درد ہو رہا ہے، یہ اس کی بڑی ریزن جو ہے نا یہ ٹین ایج سے لے کے مطلب آلموسٹ 40-45 ایج تک جو گروپ آف پیپل ہے اس میں میل فیمیل انکلوڈنگ سارے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ موبائل یوز جو ہے نا یہ بڑا کامن ہو رہا ہے۔ اس کو لوگ ہر وقت موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں اور ایک پوسچر میں اپنی گردن کو رکھتے ہیں تو اس میں وہ ان کے مسل فٹیگ ہو جاتے ہیں،
اور یہ ایک ریزن ہے. کہنا ہے کہ موبائل کا بیجا استعمال جو ہے وہ اس کی بڑی ریزن ہے، اور دوسری جو بڑی ریزن کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا وسیم، اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتایا سمندری میں صحت کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا. سول ہاسپٹل میں عرصہ دراز سے بلڈ بینک کی سہولت ہی موجود نہیں. مریضوں کو ایمرجنسی میں بھی خون میسر نہیں ہوتا. مزید بات کر لیتے ہیں وقاص جمیل سے، بتائیے گا. بالکل جی، سمندری شہر کی 7 لاکھ سے زائد آبادی ہے، لیکن سول ہاسپٹل میں عرصہ دراز سے بلڈ بینک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کے باعث شہری اور مریض جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ خون کو محفوظ کرنے کے لیے اور ایمرجنسی کی صورت میں یہاں سے خون جو ہے میسر نہیں ہوتا. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سر، کیا مشکلات اس حوالے سے پیش آئیں؟ سر، یہ بات پریشانی کی حد تک حیران کن ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر سمندری کے اندر بلڈ بینک کی بنیادی سہولت ہی میسر نہیں ہے، جبکہ بلڈ بینک ہی ایسی چیز ہے جو کہ دوران آپریٹ مریضوں تک سیف اور ریلائبل خون کی فراہمی بروقت فراہمی کو یقینی بناتا ہے. بلڈ بینک کی غیر موجودگی کے اندر دوران آپریٹ مریض کی زندگی کے رسک کو جو لاحق جو رسک ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ بلڈ بینک جن لوگوں کی کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے اب تک انسٹال نہیں ہو سکا، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے اور جلد از جلد جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر سمندری کے اندر بلڈ بینک کو اس کے تمام ایکوپمنٹس کے ساتھ انسٹال کیا جائے، جن کے اندر وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کی امدادی رقوم میں غیر قانونی کمیشن کاٹنے کا معاملہ. 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. ریٹیلرز رقوم کی ترسیل کے دوران پیسے بٹورنے میں مصروف پائے گئے. آپ کو بتا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کی امدادی رقوم میں غیر قانونی کمیشن کاٹنے کا معاملہ. اسی پر بات کر لیتے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان، آگاہ کیجیے گا. بالکل، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو ریٹیل شاپس ہیں وہاں پر ریٹیلر کی جانب سے جو غیر قانونی طور پر کمیشن اور کٹوتی کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انتظامیہ نے جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے. مجموعی طور پر 7ویں FIR جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور اس میں نہ صرف جھنگ سٹی صدر اور احمد خوشحال کے جو ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاہ جیونا سے اور جو چنگی نمبر 6 ہے وہاں سے بھی غلام یاسین اور سیف الرحمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور توقع کی جا رہی ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جہاں جہاں پر بھی اس حوالے سے شکایات رپورٹ ہوں گی، بہتر انداز میں ریٹیلرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. لائف سیٹ اسکول فیصل آباد کیمپس میں 8 مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. مقابلوں میں 7 اسکولوں کے طلبہ شریک ہوئے. زمین کی حفاظت، کوالٹی ایجوکیشن، صفائی، غربت کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر ڈرائنگز اور پینٹنگز بنائی گئیں. چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن خالد حیات کا موقع، آرٹسٹ فہیم طفیل، پرنسپل حنا اسلم اور دیگر اساتذہ نے وزٹ کیا. اسی پر بات کر لیتے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. جی، امریکن لائف سٹائل اسکول فیصل آباد میں آج آرٹ کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف اسکولز کے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. مختلف آئیڈیاز پر پینٹنگ کر کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت ہی شاندار قسم کے جو فن پارے ہیں وہ دیکھنے کو ملے. ججز جو ہیں ان کی طرف سے بچوں کو خوب سراہا گیا. اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آرٹ کمپٹیشن میں. آپ بتائیے گا کیا پریزنٹ کیا گیا، آپ کی طرف سے کیا میسج اور کیا پینٹنگ بنائی گئی ہے؟ میں نے کلائمیٹ ایکشن پہ بنائی ہے، اور اس طرح بنائی ہے کہ ایک جگہ پہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، لوگ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ٹریز ہیں، پہاڑ ہیں، اور ایک جگہ پہ ٹریز کو کٹ کیا ہوا ہے، انوائرمنٹ کی بالکل کیئر نہیں ہے، خراب کیا ہوا ہے انوائرمنٹ کو. بالکل انوائرمنٹ کو لے کر پینٹنگ بنائی ہے، جس میں ایک جگہ اچھا انوائرمنٹ دکھایا گیا ہے اور دوسری جگہ پر بہت ہی جو گندگی ہے، آلودگی ہے، اس کو شو کیا گیا ہے. پرنسپل یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کتنا ضروری ہے بچوں کو کلاس روم سے نکال کر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لے کر آنا، کیونکہ صرف کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے اور کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ہینڈز آن ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں شکریہ ادا کروں گی ان سکولز کا جنہوں نے اس انیشیٹو میں ہمارا ساتھ دیا اور یہاں اس پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہوئے. سب بچوں نے بہت کریٹیوٹی دکھائی ہے. ہمارا بیسک پرپز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جن کو ہمارے ینگ ونس کو بتانا از این امپورٹنٹ تھنگ. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں ان بچوں نے اپنے فیوچر کو کس طرح سے ہولڈ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ارتھ جو ہے اس میں اتنی پولیوشن ہو چکی ہوئی ہے. نہ صرف پولیوشن بلکہ ہم لوگوں کے کانسیپٹس جن میں ہم ان ایکویلٹی کو، ہم ڈفرینٹ اینیملس کو پروٹیکٹ کرنا بھول گئے، ہم صرف اپنا سوچنے لگ گئے. تو ہمارے بچوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں اویئر کرنا
یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور سبھی اسکولس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بالکل یہاں پر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے ٹاپک دیے گئے تھے، جس میں ایجوکیشن کا ٹاپک تھا، جس میں پاورٹی کا ٹاپک تھا، اس طرح انیکویلٹی کا ٹاپک تھا، اور پالیوشن کے حوالے سے بچوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا. بہت شکریہ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے.